अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले कुछ टाइम में जब से रमज़ान शुरू हुए हैं हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी कि हम कुरान को आसान हिंदी ज़बान में सीधे सीधे पढ़ते हुए जाएंगे। हम ये देखेंगे एक बार कि अल्लाह हमसे क्या कहता है जो उसने ये किताब हमें दी है। हम पहले दिन पहला पारा मुकम्मल कर चुके हैं, दूसरे दिन दूसरा पारा मुकम्मल कर चुके हैं, तीसरे दिन तीसरा पारा मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला आज से हम चौथा पारा शुरू करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ने चाहा तो 1 घंटे में हम चौथा पारा भी मुकम्मल कर लेंगे। और जब तक ये कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू है, लोग तरावी में आसानी से नहीं जा पा रहे और परेशानी हो रही है लोगों को और तरावियाँ नहीं पढ़ रहे हैं मस्जिदों में, तो तब तक हम इसी टाइम रात के टाइम ही इसे शुरू करेंगे। रात के टाइम ही कुरान को मुकम्मल करेंगे, रात के टाइम ही लाइव पढ़ेंगे कुरान को। तो हम 5 मिनट का वक्फ़ा देते हैं। 5 मिनट में जो लोग डेली आते हैं उनमें से बहुत से लोग आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 5 मिनट में हम शुरू कर देंगे। कल जो तीसरा पारा था, जो लोग अभी मौजूद हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि कल जो मेरे तीसरे पारे का वीडियो है वो फेसबुक पे भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे इंडियन मीडिया सेंटर के नाम से चैनल है, उस पर भी अवेलेबल है। तो आप लोग जो तीसरे पारे का जो वीडियो है वो ज़रूर तवज्जो से देखें और तवज्जो से सुने। इंशाल्लाह उसमें बहुत सारी बातें सामने आई हैं, इसलिए उस पर थोड़ा सा तवज्जो दें। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। जो लोग लेट हो गए हैं या किसी वजह से अभी लाइव में नहीं आए हुए हैं, इंशाल्लाह वो बाद में जुड़ जाएंगे। और अभी हम जितने लोग हैं उनके साथ शुरू करते हैं और जो लोग बाद में आए वो इस वीडियो को बाद में रिवर्स करके स्टार्टिंग से देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे चौथा पारा। इंशाल्लाह ताला 1 घंटे के अंदर अंदर हम इसे मुकम्मल कर लेंगे। लन तनालू चौथा पारा हम शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक तुम उन चीज़ों में जो तुम्हें प्यारी हैं अल्लाह की राह में खर्च ना करोगे, अल्लाह ताला फरमा रहा है उन चीज़ों में से जो तुम्हें प्यारी हैं अल्लाह की राह में खर्च ना करोगे, कभी नेकी हासिल ना कर सकोगे। और जो चीज़ तुम खर्च करोगे अल्लाह उसको जानता है। बनी इसराइल के लिए तौरात के नाजिल होने से पहले खाने की सब चीज़ें हलाल थीं, उनके अलावा जो याकूब ने खुद अपने ऊपर हराम कर ली थीं। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तौरात लाओ और उसे पढ़ो, यानी दलील पेश करो। जो इसके बाद भी अल्लाह पर झूठी बात गढ़े तो ऐसे लोग ही बेइंसाफ हैं। कह दो कि अल्लाह ने सच फरमा दिया, बस इब्राहिमी दीन की पैरवी करो जो सबसे बेताल्लुक़ होकर एक अल्लाह के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। पहला घर जो लोगों की इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया था वही है जो मक्के में है, बरकत वाला और दुनिया के लिए हिदायत। इसमें खुली हुई निशानियां हैं जिनमें से एक इब्राहिम के खड़े होने की जगह है। मकाम इब्राहिम जो खाना काबा के अंदर है, इब्राहिम के खड़े होने की जगह है। जो शख्स इस मुबारक घर में दाखिल हुआ उसने अमन पा लिया। और लोगों पर अल्लाह का हक यानी फ़र्ज़ है कि जो इस घर तक जाने की कुदरत रखे वह इसका हज करे, और जो इस हुक्म की तामील ना करेगा तो अल्लाह भी दुनिया वालों से बेनियाज है। यहाँ पर हज हमारे लिए फ़र्ज़ हुआ है जो ताकत रखता है, जो कुदरत रखता है, जिसके पास पैसा है या दूसरे ज़रिए हैं। कह दो कि ए अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों से क्यों कुफ्र करते हो और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से बाखबर है। कहो कि ए अहले किताब, तुम मोमिनों को अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो और बावजूद इसके कि तुम इसे जानते हो, इसमें टेढ़ निकालते हो और अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं। मोमिनों, अगर तुम अहले किताब से किसी फरीक का कहा मान लोगे तो वह तुम्हें ईमान लाने के बाद फिर से अल्लाह का इनकारी बना देंगे। और तुम किस तरह कुफ्र करोगे जबकि तुमको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं और तुम में उसके पैगंबर मौजूद हैं, और जिसने अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़ लिया वह सीधे रास्ते पर लग गया। मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसा कि उसके डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना। ये दूसरी बार आया है। पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम और दूसरे नबियों का हवाला देके अल्लाह ने बताया था कि उन्होंने अपनी औलाद को क्या वसीयत की। उन्होंने ये वसीयत की कि मरना तो मुसलमान मरना। दीन पे आप पैदा हो गए, आपका नाम मुसलमान है, ये बड़ी बात नहीं है, अपना दीन बचा के रखना बड़ी बात है। और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और अलग अलग ना होना, और अल्लाह की उस मेहरबानी को याद करो जब तुम एक दूसरे के
دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ پھر سے سورہ بقرہ، پھر سے آل عمران میں آ گیا ہے، سورہ بقرہ میں کئی بار آیا کہ ہم نے اسے کھول کھول کے بیان فرمایا تاکہ تم سمجھو، اور یہاں پر پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کی آیتوں کو کھول کھول کر، اللہ تمہیں اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو اس میں کوئی الجھی ہوئی چیز نہیں ہے، اس کا یقین رکھیے۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جماعت ایسی بتا رہا ہے کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، اچھے کام کرنے کو کہیں اور برے کاموں سے روکیں، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو الگ الگ ہو گئے اور کھلے حکموں کے آنے کے بعد ایک دوسرے کے خلاف و اختلاف کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا، جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے منہ کالے سیاہ ہوں گے۔ تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے، مطلب کالے ہوں گے، ان سے اللہ فرمائے گا کیا تم ایمان لا کر انکاری ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔ اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں کالے سفید رنگ کا مطلب کوئی کھال کے رنگ سے نہیں ہے، اس میں کالے سفید ان لوگوں کے منہ ہوں گے جن کے اعمال اچھے یا برے ہوں گے، اور جن اس میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سب کاموں کا رجوع اور انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ مومنوں، جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی آپ اشرف المخلوقات ہو، اللہ فرما رہا ہے تم ان سب سے بہتر ہو، لیکن کس وجہ سے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے، اور اکثر نافرمان ہیں، اور یہ تمہیں ہلکی سی تکلیف کے علاوہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔ یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چپٹ رہی ہے، علاوہ اس کے کہ یہ اللہ اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان اہل کتاب میں کچھ لوگ اللہ کے نام پر قائم بھی ہیں، جو رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور نیکیوں پر لپکتے ہیں۔ یہی لوگ نیک لوگ ہیں۔ اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے انکاری ہوئے، کفر میں رہے، ان کے مال اور اولاد اللہ کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گے، اور یہ لوگ دوزخی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ مومنوں، کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا۔ یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ پھیلانے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے، اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف دیں۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور جو کپٹ ان کے سینوں میں چھپے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں۔ دیکھو، تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو، حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے۔ جو اس وقت میں غیر مسلم جو اللہ کے نبی کے خلاف تھے وہ لڑ رہے تھے، تو اللہ کلیئر بتا رہا ہے کہ تم صاف دل سے ان سے دوستی رکھتے ہو، وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کی وجہ سے انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختوں، غصے میں مر جاؤ۔
اللہ تمہارے دل کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے، غم پہنچے، تکلیف پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر تم تکلیفوں کو برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برداشت کیجئے اور کنارہ کشی کیجئے، کنارے ہو جائیے۔ یہ کچھ کرتے ہیں، اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھروں سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بہ موقع تعینات کرنے لگے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جو جی چھوڑ دینا چاہا، مطلب ہٹنا چاہا، مگر اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ نے بدر کی لڑائی میں بھی تمہاری مدد کی تھی، اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس سامان اور ہتھیار نہیں تھے۔ بس اللہ سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو۔ جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے؟ ہاں، اگر دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ کے انکاری تم پر جوش کے ساتھ یکا یکی حملہ کر دیں تو پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا، اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے بشارت، خوشخبری کا ذریعہ بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ جو اللہ کے انکاریوں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل میں مغلوب کر دے کہ جیسے وہ آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں۔ اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو شکلیں ہیں، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا ان عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، دو گنا اور چوگنا سود نہ کھاؤ۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ سود کھانا کتنا بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو لوگ بیاض کھاتے ہیں۔ اور یہاں پر دوبارہ اللہ فرما رہا ہے، اور ان کو جہنم میں اللہ نے ڈالنے کی بات کہی ہے اس سے پہلے کے پارے میں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ایمان والوں، دو گنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو، جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ آیت ہمیں سمجھنا پڑے گی، اس آیت کو ہمیں ایک بار غور دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں کن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے؟ جو آسودگی اور تنگی میں، جب ان کے پاس بہت مال ہے اور جب ان کے پاس تنگی ہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں۔ ہم ذرا سی باتوں میں آستینیں چڑھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی ٹونک میں کچھ ایسا ماحول تھا کہ دو گروپس ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہو رہے تھے، خون کے پیاسے ہو رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت ان کے لیے تیار کی گئی جو غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ اور آپ سے اگر کسی نے کوئی قصور کیا ہے تو آپ کو اللہ کے لیے اسے معاف کرنا چاہیے، اور اللہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور وہ کہ جب کوئی، اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ اللہ آپ کو یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ برابر کا بدلہ لے لیں، یا اللہ آپ کو یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ بدلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، آخرت کے لیے چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے کاموں پر اڑے نہیں رہتے، ایسے ہی لوگوں کا بدلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے کھلا بیان اور تقوی والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور دیکھو، بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں ہار کھانے کا گھاؤ لگا ہے، جب ہم
احد میں ہارے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تمہیں ہار کھانے کا گھاؤ لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا گھاؤ لگ چکا ہے، بدر میں وہ بھی ہار چکے ہیں، بدر میں آپ جیتے تھے، چکا ہے، یہ ایسا گھاؤ لگ چکا ہے۔ اور یہ دن ہے کہ ہم ان لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو الگ الگ کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کے ساتھ یہ معاملات بہت آتے ہیں کہ آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ سے کہا جاتا ہے کہ یار دیکھو یہ آدمی ایسا کر رہا ہے یا آپ کا دوست ایسا کر رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یار اب وہ تو میرا دوست ہے یا وہ تو میری بہن ہے یا وہ تو میرا بھائی ہے، میں اس کے خلاف تو نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کچھ بھی ہو، لیکن آپ کو فیصلہ انصاف کا کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور اللہ کے نہ ماننے والوں کو نابود کر دے، ختم کر دے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش جنت میں جا داخل ہوگے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم سے جہاد کرنے والوں کو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ یہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کریں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔ اور تم موت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کے آنکھوں سے دیکھ لیا، شہادت کی تمنا کرتے تھے سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی دین سے پھر جاؤ گے؟ تو جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک کنسیپٹ ہمارے یہاں بہت زیادہ چلتا ہے جس میں بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ عجیب باتیں بھی کرتے ہیں، کسی کا عقیدے پہ میں بات نہیں کروں گا، لیکن قرآن ایک بات سیدھی سیدھی کہہ رہا ہے۔ اللہ یہ گنجائش دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا مارے جائیں، وہ مر بھی سکتے تھے جنگ میں اور مارے بھی جا سکتے تھے۔ تو یہ ایک چیز جو اللہ نے قرآن میں کلیئر کی ہے۔ تو جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں ثواب کا طالب ہو، ثواب کا طلبگار ہو، اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو بہت جلد بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اللہ والے اللہ کے دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں ان کی وجہ سے انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی، نہ اللہ کے نہ ماننے والوں سے دبے، اور اللہ جماؤ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب یہاں پر جو ایک آج کل کچھ عالم یا کچھ بہت سے پولیٹیکل لوگ، لیڈرز ایک چیز سے گھبراتے ہیں کہ جہاد کی بات مت کریے۔ دیکھیے جہاد سیدھے فرض ہے، جہاد میں اللہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور بہت بڑا بدلہ بھی ہے۔ جہاد بالکل فرض ہے، اور وہ ویسا ہی ہے۔ اگر آپ سے کوئی لڑ رہا ہے، اللہ کے نام کی وجہ سے اگر کوئی لڑائی ہے تو آپ کو اس کے لیے لڑنا ہے۔ اگر وہ قانونی لڑ رہا ہے تو آپ کو قانونی لڑنا ہے، اگر وہ سڑک پہ لڑ رہا ہے تو آپ کو سڑک پہ لڑنا ہے، اگر وہ سائیکولوجیکل لڑ رہا ہے تو آپ کو سائیکولوجیکلی لڑنا ہے، اگر وہ سوشل میڈیا پہ لڑ رہا ہے تو آپ کو سوشل میڈیا پہ لڑنا ہے۔ آپ کو اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ آپ اس وقت کا انتظار نہیں کر سکتے کہ میرے اوپر پرسنل حملہ کب ہوگا۔ اگر مسلمانوں پہ، اسلام پہ، اللہ پہ، اس کے نبی پہ کوئی حملہ ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ جہاد کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں اور جہاد بے شک فرض ہے۔ اور اس حالت، اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بزدلی نہیں دکھاتے، جو ہار نہیں مانتے، جو جماؤ رکھتے ہیں۔ تو بزدلی سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، تو ہمیں بھی بزدلی سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار، ہمارے گناہوں اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں ہمیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور اللہ کے نہ ماننے والوں پر فتح عنایت فرما۔ تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا، اور اللہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ مومنو، اگر تم اللہ کے نہ ماننے والوں کا کہا مان لوگے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، اور تم بڑے گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ تمہارے مددگار نہیں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ہم بہت جلد اللہ کے نہ ماننے والوں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، دوسری چیزوں کو مانتے ہیں، بیچ میں دوسری چیزیں لاتے ہیں، جس کی
اس نے کوئی بھی دلیل نہیں اتاری، نہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جب کہ تم اللہ کے نہ ماننے والوں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا۔ اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور پیغمبر کے حکم میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی۔ کچھ تو تم میں سے دنیا کی خواہش کر رہے تھے اور کچھ آخرت کے طالب تھے۔ اس وقت اللہ نے تم کو ان کے مقابلے میں پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ مومن پر فضل کرنے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور اللہ کے رسول تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی اس سے تم غمگین نہ ہو، اور اللہ سب اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اللہ نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی، یعنی نیند کی تم میں سے ایک جماعت پر چھا گئی، اور کچھ لوگ جن میں جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق کفر کے دنوں جیسے گمان کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں چھپائے رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آنے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بات بہت کلیئرلی بتاتا ہے۔ ہم لوگ جو بڑی آسانی سے ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ ارے یار ایسا نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، اگر میں اس پروٹیسٹ میں نہیں جاتا تو میں پکڑ میں نہیں آتا، اگر میں اس پروٹیسٹ میں نہیں جاتا تو مرتا نہیں۔ یہ باتیں صرف شیطان کے وسوسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس وقت تمہارا موت کا وقت مقرر ہے وہ جہاں ہوگا، اگر تم اپنے گھروں میں سو رہے ہوگے تو بھی نکل کے اپنے اس جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں تمہارا مرنا لکھا ہوگا۔ اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے ان کو خالص و صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومن اور اللہ کے نہ ماننے والوں کی دو جماعتیں ایک دوسرے میں سے گتھ گئی تھیں، لڑائی سے بھاگ گئے، تو ان کے کچھ کاموں کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا، مگر اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ مومنوں، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ یہ آ گئی وہی بات جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے، اگر وہ ہمارے پاس رکتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان باتوں سے مقصد یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اے محمد، اللہ کی مہربانی سے تمہاری طبیعت ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اور اگر تم بری طبیعت کے اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو، اور جب کسی کام کا پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مشورے کو بہت امپورٹنٹ بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے کاموں میں مشورہ لیا کرو، اور جب کسی کام کا پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے پیغمبر خیانت کریں، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے سامنے لا حاضر کرنی ہوگی۔ خیانت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو امانت دار بنا کے آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز دی کہ فلاں جگہ پہنچا دینا یا آپ کے پاس رکھ لیجئے، ایسا کچھ کیا اور آپ نے اس میں سے کچھ نکال کے کھا لیا یا اس کو استعمال کر لیا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو قیامت کے دن آپ کو وہ چیز اللہ کے سامنے لوٹانا پڑے گی۔ تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، یہ آسان، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اور
پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح خیانت کر سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ان لوگوں کے اللہ کے ہاں الگ الگ اور مختلف درجے ہیں اور اللہ ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن اللہ کے ناماننے والوں کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ بدر کی لڑائی میں اس سے دو گنی مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت، ہم پر یہ کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے، تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ہے، یہ تم نے جو کیا ہے اسی کا نتیجہ ہے، تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس چیز کو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا جو لوگ ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی لڑائی میں ایک پہاڑ تھا، اس پر ایک ٹکڑی کو تعینات کیا تھا کہ آپ لوگ اس پہاڑ پہ رہیں گے اور یہاں پر جب تک میں حکم نہیں دے دوں، جب تک میں نہیں بلا لوں، آپ کو اسی پہاڑ پہ رہنا ہے۔ اس کے بعد جب لڑائی شروع ہوئی مکہ کے لوگوں میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے صحابیوں میں، مسلمانوں میں، تو اس لڑائی میں مسلمان بہت اچھی پوزیشن پہ ہو گئے اور جیت کے بالکل قریب تھے کہ قریب یہ تھا کہ جیت ہی گئے اور وہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے تھے۔ تو جب ان لوگوں نے پہاڑ کے اوپر سے یہ دیکھا کہ اب یہ لوگ تو بھاگنے والے ہیں یا بھاگ رہے ہیں، اب مال غنیمت لوٹیں اور ہم بھی جیت کا جھنڈا اٹھائیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو اب ہم بھی جیت کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، ہم بھی مال غنیمت لوٹتے ہیں، اب اس جگہ سے اتر جاؤ۔ تو ان میں سے کچھ صحابیوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ہمیں یہیں رہنا ہے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ مانے نہیں اور وہ لوگ سب کے سب نیچے اتر کے اس پہاڑی پہ سے نیچے اتر کے چلے گئے۔ پیچھے خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے۔ جب یہ لوگ پہاڑی پہ سے اتر کے چلے گئے تو پیچھے سے خالد بن ولید اپنی ٹکڑی لے کر آئے اور انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا۔ جب خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا تو مسلمان بہت پریشانی والی پوزیشن میں آ کے گر گئے اور آگے سے وہ مکہ کے لوگ بھی پلٹ آئے اور پیچھے سے ان کا حملہ ہوا۔ اسی جنگ میں اللہ کے نبی کے 2 دانت شہید ہوئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے ایک فرمان کی نافرمانی کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنہیں کتنے مسلمان مارے گئے اور انہیں جیتی ہوئی جنگ ہارنی پڑی۔ ہم لوگ زندگی میں 24 گھنٹے میں جنہیں کتنی مرتبہ اللہ کے نبی کی حکم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جیت جائیں، تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنا پڑے گی۔ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ مومنوں کی اچھی طرح معلوم کر لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو اور اللہ کے نہ ماننے والوں کے حملوں کو روکو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو اس کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے۔ منہ سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ اللہ تو لڑائی سے بچ کر بیٹھے ہی رہے تھے، مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، بلکہ اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہیں اور ان کو روزی مل رہی ہے، اور جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کے بارے میں یہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے، اور اللہ کے انعاموں اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں، اور اس سے کہ اللہ مومنوں کا بدلہ برباد نہیں کرتا۔ جنہوں نے زخم کھانے کے باوجود اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ اللہ کے نہ ماننے والوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑی فوج جمع کی ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کی مہربانی کے ساتھ خوشی خوشی واپس آئے، ان کو کسی طرح کا نہ نقصان پہنچا اور ان کو نہ کسی طرح کا نقصان پہنچا
اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ وہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا، یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو حصہ نہ دے، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ان کو غم دینے والا عذاب ہوگا۔ اور جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں، بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخرکار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ لوگوں، جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا، مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا، اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطالعہ نہیں کرے گا۔ ہاں، اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو بڑا بدلہ ملے گا۔ جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے کنجوسی کرتے ہیں، وہ اس بخل کو، اس کنجوسی کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں۔ ہاں، اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ اور جس میں بخل کرتے ہیں، وہ جس مال میں کنجوسی کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا توق ہار بنا کر ان کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے۔ کنجوسی کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں کنجوسی مت کرو۔ آپ کے پاس بہت کروڑوں روپے ہیں، آپ کے پاس اربوں کی دولت ہے، تو وہ آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اس میں سے قرآن کو عام کرنے کے لیے خرچ کیجئے، گردنوں کو چھڑانے کے لیے خرچ کیجئے، اپنے رشتہ داروں کے لیے خرچ کیجئے، اس میں آپ کنجوسی نہیں کر سکتے۔ اور اگر اسے دبا کے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا توق بنا کے تمہارے گلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، تو یہ جو کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی لکھ لیں گے، اور قیامت کے دن کہیں گے کہ جلدی آگ کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ یہ ان کے کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں، اور اللہ تو بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا ہے کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے، تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، اور وہ معجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو، تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھیں تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں، اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جو شخص جہنم کی آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، وہ مراد کو پہنچ گیا۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اے ایمان والوں، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی تکلیفوں کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی حکمت کے کام ہیں۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس میں صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے۔ جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کے بارے میں خیال نہ کرنا، وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق
مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھنا۔ اے پروردگار، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے پروردگار، ہم نے پکارنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، یعنی اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبر کے ذریعے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ کچھ شک نہیں کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، مرد ہو یا عورت، ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کی جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وہ اللہ کے یہاں سے بدلہ، یہ اللہ کے یہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے یہاں اچھا بدلہ ہے۔ اے پیغمبر، اللہ کے نہ ماننے والوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے۔ یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہیں، اور ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے یہاں ان کی مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ نیکوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے پروردگار کے یہاں تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ کے نہ ماننے والوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، اور استقامت جماؤ رکھو، اور مورچوں پر جمے رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ یہ یہ ہماری سورہ نساء 4 نمبر کی جو ہماری سورت تھی، الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ ہمارا پارہ ابھی چل رہا ہے آل عمران، کمپلیٹ ہوئی ہے، ہمارا اب پارہ چل رہا ہے، اور اب سورہ نساء شروع کریں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی پہلے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے جس کے نام کو تم ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، رشتہ داری کاٹ دینے سے بچو۔ کچھ شک نہیں، رشتہ داری کے لیے پہلے بھی حکم آیا ہے، اور یہ دوبارہ حکم آیا ہے کہ رشتہ داری کاٹ دینے سے بچو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اور یتیموں کا مال جو تمہارے قبضے میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے خراب اور برے مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اللہ یتیموں کے لیے بہت زیادہ آپ کو تاکید کرتا ہے کہ سینسیٹیو رہیے، کیونکہ یتیموں کا مال اگر آپ کے پاس ہے تو یا تو انہیں دے دیجئے، نہیں تو ان کا مال بالکل الگ رکھیے، ان کو اپنے مال سے ملا کے اس میں سے کچھ کھا مت جائیے، کیونکہ یہ آپ کے دل میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے مال کو استعمال کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو یتیموں کا بہت سخت معاملہ ہے۔ اور اگر تم کو اس بات کا ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں، 2 3 3 یا 4 4، ان سے نکاح کر لو۔ اور اگر اس بات کا ڈر ہو کہ سب عورتوں میں برابر کا سلوک نہ کر سکو گے، تو ایک عورت یا ایک غلام جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ جو سب بہت زیادہ ایک کنٹروورشل بات کہی جاتی ہے اسلام کے لیے کہ 4 4 نکاح جائز ہیں، یہ پہلی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم 4 نکاح کر سکتے ہو، لیکن اس میں ایک کنڈیشن لگائی ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے، یا جو تمہارے پاس غلام عورتیں ہوں ان سے نکاح کر لو، 1 سے 2 سے 3 سے یا 4 سے، 4 4 آپ نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن اب وہ کنڈیشن جو ہے، یہ میری جو مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں وہ بھی سن لیں کہ ان کے بھی دماغ میں ایک مسکنسیپشن ہے اسلام کو لے کے، اور جو مرد ہیں وہ بھی سن لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ 4 نکاحوں کی اجازت، 4 شادیوں کی اجازت دینے کے بعد کہ
اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ سب عورتوں میں برابر کا سلوک نہ کر سکو گے، اگر ایک کو آپ ایک گلاس جوس پلا رہے ہیں تو دوسری کو بھی، تیسری کو بھی، چوتھی کو بھی، سب کو پلانا پڑے گا۔ اگر ایک کو کپڑا، مطلب ایک جیسا سلوک کرنا ہے، بالکل ایک جیسا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ برابر کا سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت ہی کافی ہے، تو پھر آپ ایک ہی نکاح کیجئے، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ اور عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے دیا کرو۔ آپ دل برا کر کے یا تانا مار کے نہیں دے سکتے، عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے دیا کرو۔ اول تو یہ ہے کہ آپ نکاح کر رہے ہیں، فوراً کے فوراً مہر دے دیجئے۔ تو عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے دیا کرو۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے تم کو کچھ چھوڑ دیں تو اسے خوشی خوشی لے لو، اسے خوشی خوشی کھا لو۔ اگر آپ کی بیوی یہ کہہ رہی کہ نہیں، اپنی بات تو 1 لاکھ کی ہوئی تھی، آپ تو 50,000 دے دیجئے، تو آپ 50,000 خوشی خوشی رکھ سکتے ہیں۔ اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے روزی کا ذریعہ بنایا ہے مت دو، اس میں سے ان کو کھلاتے رہو اور پہناتے رہو۔ اب جو بچے آپ کے پاس موجود ہیں یا کسی بچے کی کوئی جائیداد آپ کے پاس ہے اور آپ کو یہ لگے کہ نہیں یار اسے دے کے روانہ کرو کہ بھئی اپن اس کی ذمہ داری کیوں اٹھائیں گے، تو اللہ آپ کو اس سے بھی روکتا ہے کہ جن میں بیچاروں میں عقل نہیں ہے، بچے ہیں، نادان ہیں ابھی، ان کو ان کا مال مت دو، اسے سنبھال کے رکھو، کرتے رہو اور ان سے مناسب باتیں کہتے رہو۔ اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں لگائے رکھو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ تو جو شخص خوشحال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے اور آپ یتیموں کا مال آپ کے پاس کچھ آپ کے پاس قابو میں ہے، آپ ان کا مال سنبھال رہے ہیں، تو پھر آپ اپنا خرچہ بھی مت لیجئے اس سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر آپ کے پاس طاقت، آپ کے پاس حالات ایسے ہیں کہ آپ ان سے بچ سکتے ہو تو پھر لیو ہی مت، بالکل پرہیز رکھنا چاہیے۔ اور جو بدحال ہو وہ مناسب طور پر یعنی خدمت کے برابر کچھ لے لے، لیکن کسی کے پاس کھانے کوئی نہیں ہے اور اسے ذمہ داری نبھانا ہے تو وہ ان کے مال سے مناسب طور پر کہ بھئی اتنا ہی بنتا ہے میرا، کچھ لے لے۔ اور جب ان کا مال ان کے سپرد کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ ہے اور حساب لینے والا کافی ہے۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مرے، تھوڑا ہو یا بہت، ان میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ اب یہ ایک چیز سمجھیے کہ قرآن نے آپ کا کس کا حصہ ہے، کس کو کتنی چیز ملنا چاہیے، یہ اللہ نے پہلے ہی مقرر کر دیا ہے۔ اگر ہم اس سے اوپر نیچے کریں گے تو آخرت میں ہمارا گریبان ہوگا اور ان وارثوں کا ہاتھ ہوگا اور اللہ کا قانون ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کلیئر بتا رہے ہیں کہ ہم نے مقرر کر دیا ہے، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو، اور اپنی میٹھی باتوں سے پیش آیا کرو۔ بہت کروڑ پتی آدمی کا انتقال ہو گیا، اب اس کے رشتہ دار پہنچ گئے یا کوئی آ گئے کہ بھئی ہمیں بھی تھوڑا سا دے دیجئے، تو ان کو بھی دے دیا کرو اور میٹھی باتوں سے پیش آیا کرو۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے بچے چھوڑ جائیں، اور ان کے بارے میں ڈر ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا۔ یہ چیز آج کل ہر گھر میں ہو رہی ہے۔ اللہ کے اس حکم کو ہر گھر، ہر انسان روند رہا ہے اپنے پیروں کے تلے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے بالکل کلیئر کہ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ دوبارہ غور سے سنیے اس بات کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ نساء آیت نمبر 9، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے بچے چھوڑ جائیں، چھوٹے بچے ہیں بالکل، انہیں چھوڑ جائیں، اور ان کے بارے میں ڈر ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا۔ وہ یہ کہیں کہ ارے یار میں مر گیا یا ایسا ہو گیا، میں کہیں چلا گیا تو ان بچوں کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور معقول بات کہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہے، جس کے ماں باپ نہیں ہیں اس کے لیے بھی اللہ ہے، اور جس کے ماں باپ ہیں ان کا بھی دیکھ بھال کرنے والا اللہ ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اللہ کے لیے اللہ کے پاس سب کے لیے بہترین معاملات ہیں، بہترین پلان ہے۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے۔ اب یہاں پر حصے آ گئے ہیں جو اللہ نے آپ کے مقرر کیے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جائیداد ہے، آپ کے پاس جو بھی جائیداد ہے اس میں کس کا کتنا حصہ ہے۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ مطلب اگر
ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں ہیں تو 25% ایک لڑکی کا، 25% دوسری لڑکی کا اور 50% لڑکے کا. ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے. اور اگر مرنے والے کی اولاد صرف لڑکیاں ہی ہوں، اب یہاں پر تھوڑا میتھمیٹیکل ریشو آ رہا ہے جو میں سمجھ نہیں پاتا ہوں، میں سمجھا نہیں سکتا کیونکہ میری میتھس اچھی نہیں ہے، تو یہ کوئی میتھس والا آپ کو بتا پائے گا. لیکن میں بتا دیتا ہوں، راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن میری میتھس بہت بری ہے، اس لیے تھوڑی سی میں نہیں سمجھا پاؤں گا. جس کی میتھس اچھی ہو، اور زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں جن کی میتھس اچھی نہیں ہے وہ سمجھا نہیں پاتے اس کو، اس لیے میں اننیسیسری کوشش نہیں کروں گا. میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، جن لوگوں کی میتھس اچھی ہو وہ سمجھ لیں اور سمجھا دیں لوگوں کو. اور اگر مرنے والے کی اولاد صرف لڑکیاں ہی ہوں، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ، تو کل ترکے میں ان کا 2/3 حصہ ہے. اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ آدھا. اور میت کے ماں باپ یعنی دونوں میں ہر ایک کا ترکے میں 1/6 حصہ، بشرطے کہ میت کے اولاد ہو. اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو 1/3 ماں کا حصہ. اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا 1/6 حصہ. اور میت کے ترکے کی یہ تقسیم وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا کرنے کے بعد جو ان کے ذمے ہو عمل میں آئے گی. تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے؟ یہ اس سے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں، اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں آدھا حصہ تمہارا، اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا 1/4 حصہ. ترکے میں تمہارا حصہ 1/4. لیکن یہ بات وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی. اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو، اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں 1/4 حصہ، اور اگر اولاد ہو تو ان کا 8واں حصہ. یہ حصے تمہاری وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور قرض کے ادا ہونے کے بعد بانٹے جائیں گے. اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو، موت ہو، جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہوں، تو ان میں سے ہر ایک کا 1/6 حصہ. اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے. یہ حصے بھی وصیت و قرض کے ادا ہونے کے بعد بشرطے اس نے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو. اگر وہ ایسی وصیت کر گیا جس میں کسی کا نقصان کسی کا فائدہ ہے تو وہ وصیت ماننے نہیں ہوگی، وہ نہیں مانی جائے گی، تقسیم کیے جائیں گے. یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے. یہ تمام حکم اللہ کی حدیں ہیں، اور جو آدمی اللہ اور ان کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا. مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں، اب یہ دیکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو بہت غور سے سنیے گا. مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کر بیٹھے ان پر اپنے لوگوں میں 4 آدمیوں کی گواہی لو. اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کرے. اور جو مرد، اب پہلی کنڈیشن، یہ کنڈیشنز میں آپ کو یہ آیتیں سمجھنی پڑیں گی. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ کسی نے کسی عورت پہ بدکاری کا الزام لگایا. اب آپ صرف ایک آدمی کے الزام سے نہیں مان لیں گے، 4 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے. اگر گواہی مل جاتی ہے، 4 آدمی گواہی دے دیتے ہیں اور وہ عورت ان کے خلاف کچھ نہیں بولتی، ایکسیپٹ کر لیتی ہے، تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ اسے گھر میں، اس عورت کو گھر میں قید کریں گے، مطلب گھر میں رکھ دیں گے، باہر آنا جانا بند کر دیں گے یہاں تک کہ اس کے لیے اللہ کا حکم آ جائے. اب اور جو مرد تم میں بدکاری کریں تو ان کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور بھلے ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو. اب یہ تو عورت کے لیے آیا کہ آپ چلیے عورت کو تو یہ کریں گے، لیکن مرد کے لیے کیا آیا؟ اللہ سیدھے سیدھے کہہ رہا ہے کہ اگر مرد بدکاری کرے تو اس کو تکلیف دو، اور اگر اس کے بعد دونوں توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، اور بھلے بن جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو. بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں. پس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے. اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اب یہاں پر 2 چیزیں ڈسکرائب ہو گئیں کہ اللہ توبہ کس کی قبول کرتا ہے، کس کی توبہ مانی جاتی ہے. جو نادانی سے کوئی غلطی کر بیٹھا اور
اس نے معافی مانگ لی۔ اب اللہ فرماتا ہے اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، اور یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت کا وقت موجود ہو تو اس وقت کہنے لگیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حال، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مریں۔ اب آپ زندگی بھر تو سارے برے کام کرتے رہے، بیاض پہ پیسہ لیتے رہے، جوا کھیلتے رہے، شراب پیتے رہے اور لوگوں کا حق مارتے رہے، اور آپ کو پتہ چلا کہ بھئی کینسر ہو گیا اور اب 6 مہینے کی زندگی بچی ہے اپنی، اب آپ اللہ سے توبہ کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی۔ اس میں آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارے بھائی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں معاملہ ہے، کیا پتہ اللہ قبول کر لے۔ ارے کیسے کیا پتہ؟ اللہ قرآن میں سیدھے سیدھے کہہ رہا ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جو یہاں لکھا ہوا ہے وہ 1000% ایگزیکٹ ہوگا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مومنوں، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روکے رکھنا۔ ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کریں تو روکنا مناسب نہیں، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس مت لینا۔ آپ پلاننگ نہیں کر سکتے کہ بھئی اس کو تو میں طلاق دے رہا ہوں یا دوسری شادی کر رہا ہوں تو میں اس میں سے کچھ پلاننگ کر کے واپس لے لوں۔ اللہ منع کرتا ہے، وہ آپ کے لیے حرام ہے، اس سے کچھ واپس مت لینا۔ بھلا تم ناجائز طور پر اور کھلے ظلم سے اپنا مال ان سے واپس لوگے؟ اور تم دیا ہوا مال کس طرح واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو، اور وہ تم سے پکا عہد بھی لے چکی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح مت کرنا، مگر جہالت میں جو ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا دستور تھا۔ تم پر تمہاری مائیں، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کن کن سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں، بہنیں، پھپھوئیں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں۔ آپ کا یہ سارے رشتوں میں آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ کون کون ہیں؟ ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں۔ تم پر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھوئیں، بہنیں جو آپ کی بہنیں ہیں، مطلب رشتے میں ہم کسی کو بہن بنا لیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ بہنیں اور پھپھوئیں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں، اور جن عورتوں سے تم صحبت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پالا کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے صحبت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے سگے بیٹوں کی عورتیں بھی اور 2 بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ 2 بہنوں کا ایک ساتھ نکاح میں لینا بھی حرام ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی، محرم بھی آپ کو بتا دیے کہ کون جن سے نکاح جائز نہیں ہے وہ سب آپ کے محرم ہیں۔ الحمدللہ ہمارا آج 5واں پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، جس میں سورہ نساء میں بہت سارے رولز ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو اور ہمیں جاننا چاہیے۔ ابھی بہت ذرا سی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ماشاءاللہ آج ہم نے 4تھا پارہ مکمل کر لیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے اس پارے کو لے کے یا دوسری کسی معاملات میں کچھ سوالات ہوں تو آپ اس ویڈیو میں کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپن کل ان سوالات کو لینے کی کوشش کریں گے، اور کل ہم پارہ نمبر 5 سورہ نساء جو بچی ہوئی ہے اور پارہ نمبر 5 انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ محنت قبول فرمائے، ہم نے جو کام اسے شروع کیا ہے اللہ اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے، ہمارے موبائلز کے ذریعے عام لوگوں تک عام زبان میں پہنچائے، ہم سے یہ محنت قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری حوصلہ افزائی کی، عزت افزائی کی کہ میں اس کام کو آگے بڑھا رہا ہوں، اس کام کو کر پا رہا ہوں۔ اس میں میرا کچھ نہیں ہے، اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے، یہ صرف ایک پہل ہے جو آپ لوگوں کی وجہ سے چل رہی ہے، اور یہ صرف اللہ کا حکم ہے کہ وہ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے، نہ اس میں میری کوئی خاصیت ہے، نہ اس میں میری کوئی زیادہ بڑی کوشش ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.